औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज सबसे अच्छी गुड न्यूज़ हमारे पास ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक और बरकत से ब्लेसिंग के साथ हम आज जो हमारा वॉल्यूम 1 है बुलूगुल मराम की जिल्द अव्वल उसकी लास्ट क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारी हज का सेक्शन है उसका लास्ट चैप्टर जिसमें 3 अहादीस हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और तकरीबन हमने पिछले से पिछले साल नवंबर में ये क्लासेस स्टार्ट की थी और हमें तकरीबन सवा साल 1.5 साल के करीब लगा है जो वॉल्यूम 1 है उसको कंप्लीट करने, यानी जो बुक ऑफ इबादा है, जो सेक्शन 1 है बुलूगुल मराम का उर्दू पीडीएफ ट्रांसलेशन के अंदर, वो हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। और रमज़ान की हम ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद। अल्लाह ताला सब खैर खैरियत रखे, सेहत और ज़िंदगी के साथ ईमान के साथ हमें कायम रखे। तो इंशाल्लाह हम ईद के बाद जो सेक्शन 2 है इसका वॉल्यूम 2, जो कि मामलात का फ़िक़्ह ऑफ मामलात है, जिसमें शादी ब्याह के मामलात आ जाएंगे, ट्रेड ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, मुख्तलिफ और जो लोगों के साथ डीलिंग है उसकी फ़िक़्ह को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आज जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर 3 अहादीस हैं, जिसका सेक्शन का नाम है हज से रह जाने और रोके जाने का बयान। यानी किसी वजह से अगर कोई शख्स हज की नीयत करके या उम्रे की नीयत करके निकला है और वो किसी वजह से वो परफॉर्म ना कर सके, तो उसके बारे में हमें 3 अहादीस मिलती हैं जो कि हम देख लेते हैं। पहली हदीस अपनी पीडीएफ में देखिएगा आप। हदीस नंबर 645 नंबर है हमारे पास। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह तक पहुंचने से रोक दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुंडवाया और कुर्बानी की और अपनी अज़वाज से ताल्लुक़ के ज़नो शो कायम किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा साल उम्रा किया। बुखारी की ये हदीस है। और जैसे कि सीरा के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ये छठी हिजरी का वाक़या है, जिसमें सुलह हुदैबिया की जो बैकग्राउंड है ये उसको रिलेटेड हदीस है बेसिकली, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने की नीयत से सहाबा कराम के साथ निकले और एहराम की हालत में थे और हुदैबिया के मकाम पर उनको रोक लिया गया था और मुशरिकीन ने उनको आगे नहीं जाने दिया था। और फिर वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाली स्टोरी के उनको भेजा था निगोशिएट करने के लिए। तो ये सारी जो डिस्कशन थी ये हुई और उसके बाद फिर सुलह हुदैबिया, फाइनली एक ट्रीटी जो हुदैबिया की थी वो साइन की गई। और इस सिचुएशन में क्योंकि उनको आगे जाने से रोक दिया गया था और मुशरिकीन ने कहा था कि आप अगले साल आएंगे, इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो लिहाजा वहाँ पर वो ट्रीटी साइन हुई थी और उसी जगह पर फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम से एग्जिट किया था। तो ये उस मौके की हदीस है जहाँ पर उनको ऑब्वियसली प्रिवेंट कर दिया गया था आगे जाने से। तो अगर फ़ी ज़माना जैसे अगर कोई शख्स जो है वो हज की या उम्रे की नीयत करके गया है, और वैसे तो खैर सिक्योरिटी की सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम के पुराने ज़माने की या आने वाले वक्त में अल्लाह ताला खैर रखे, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि क्या पॉलिटिकल हालात हों, तो उसमें अगर किसी ऐसी सिचुएशन में कि एक शख्स जिसने नियत की थी और वो मिकात पे से उसने एहराम में वो स्टेट ऑफ एहराम में एंटर हो गया, लेकिन किसी वजह से अगर उसको जैसे आप समझें कि डाकू पड़ गए या किसी वजह से जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया था इस तरह वो रोका गया। जैसे ये होता है कि कभी बॉर्डर्स बंद हो जाते हैं या कोई एक सर्टेन एरिया ब्लॉक हो जाता है, कि इस किस्म की कोई चीज़ हो गई, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो नहीं अपना जो हज है उसको परफॉर्म कर सका, तो इस केस में, या वो बहुत बीमार हो गया, तो उस केस में वो अपना एहराम एग्जिट करेगा। यहाँ पर क्योंकि उम्रे का जिक्र है और जो तीसरी हदीस है उसमें हज का जिक्र आएगा, तो उसको मैं फिर वहीं पर डिस्कस करूंगी। तो क्योंकि उम्रे की यहाँ पर बात हो रही है, तो उम्रे का जो एहराम था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वहाँ खोल दिया और जो एग्जिट कर लिया उन्होंने अपनी स्टेट ऑफ एहराम से, उन्होंने अपना सर मुंडवाया और ऑब्वियसली सेक्रीफाइस जो थी, उनके पास जो जानवर थे, जो सहाबा कराम के पास भी जानवर थे, वो सेक्रीफाइस किए, कुर्बानी की। और ऑब्वियसली जब एहराम से एग्जिट आप कम्प्लीटली कर जाते हैं तो उसके बाद जो हस्बैंड वाइफ के जो स्पाउस के रिलेशनशिप है वो भी ऑब्वियसली परमिसिबल हो जाता है। तो ये उम्रे के केस में था कि जहाँ पर उनको रोका गया वहाँ पर उन्होंने उस एहराम से एग्जिट कर लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने शौक से नहीं रुके थे, उनको फोर्सफुली रोका गया था। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप एहराम से एग्जिट कर जाएंगे और फिर नेक्स्ट ईयर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके दोबारा, जो कि ऑब्वियसली उनकी जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें ये था कि नेक्स्ट ईयर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा कर सकते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उस टाइम पे दोबारा उम्रा किया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई हर्डल, कोई इस किस्म की अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस डेवलप हो जाएं, जैसे उम्रे के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर नहीं पहुँच सके, तो उस केस में एहराम से एग्जिट करना है और जो शेविंग ऑफ हेड है और सेक्रीफाइस है वो करनी है। और उसके बाद अल्लाह ताला तौफीक दे और हालात सही हों तो फिर आप नेक्स्ट जो भी आपको विजिट हो उसके अंदर जाके उम्रा कर सकते हैं।
ٹھیک ہو گیا. سو یہ عمرے کی بھی بات ہو رہی ہے. حج کو لے کے آگے حدیث آئے گی، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. 646 نمبر حدیث ہے. چھوٹی چھوٹی تین حدیث ہیں. 646 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دباب بنتے زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں مگر میں بیمار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، حج کرو مگر یہ شرط کر لو، یعنی کنڈیشنل انہوں نے کہا کہ انٹینشن آپ کر لیں، یہ شرط کر لو کہ میرے احرام کو کھولنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں اے اللہ تو نے مجھے روکا. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. اب اس میں کنڈیشنل انٹینشن کی جو نیت ہے، سوری، کنڈیشنل انٹینشن جو ہے اس کی پرمسیبلٹی پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی شخص، اگین وہی بات ہے کہ سیکورٹی ریزن ہے یا کوئی سرٹن النس ہے، جیسے یہ جو صحابیہ تھیں ان کو النس تھی اور ان کو یہ آپ سمجھیں کہ کنفرم ہی تھا تقریباً کہ وہ پورا نہیں پرفارم کر پائیں گی، لیکن اوبیسلی ایک شوق تھا ان کو، اور ایک کیونکہ وہ کر سکتی تھیں، حج کے لیے جا سکتی تھیں، تو اوبیسلی وہ فرضیت بھی تھی. تو لہٰذا اس کیس میں انہوں نے کوشچن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اگر ان کو یعنی آج کل کے زمانے میں اگر کسی کو لائف تھریٹ ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو، کوئی لیجٹ ریزن ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سے ہی نیت کر لیں، یعنی سارا کچھ آپ کا صحیح ہے، سسٹم صحیح ہے، سیکورٹی بھی ٹھیک ہے، النس اور ہیلتھ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کیس میں اگر آپ لیجٹ کوئی ریزن ہے تو کنڈیشنل نیت، یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ نیت کر کے اپنے دماغ میں یا دل میں یہ نیت کریں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے روکا میں وہاں احرام کھول دوں گی یا کھول دوں گا. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کی کوئی سینسیبل ریزن ہے، وہی بات کہ سیکیورٹی کو پرابلم ہے، یا اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کسی ایسے راستے سے، جو کہ اگین وہی بات ہے کہ اب سیکیورٹی سسٹم فرق ہو گئے، لیکن یہ کہ کسی ایسے سنسان راستے سے جانا ہے جہاں پر کوئی رابرز کا خطرہ ہوتا ہے یا لائف تھریٹنگ سچویشن، کہ یہاں سے اگر گزریں گے تو مار دینے کا چانس ہے، تو اس کیس میں پھر نیت کنڈیشنل انٹینشن کی جا سکتی ہے، یعنی نیت کے اندر کنڈیشن اٹیچ کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ جہاں پر تو نے مجھے روکا میں وہیں پر احرام ایگزٹ کر جاؤں گی یا کر جاؤں گا، یعنی جو احرام ہے وہ کھولنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں آپ نے مجھے روکا. ٹھیک ہو گیا. سو اس کیس میں جب یہ نیت ہوگی، اور اگین بار بار میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس کو آپ نے اپنی روز مرہ کے ایکسکیوزز کے اوپر فٹ نہیں کرنا ہوتا. یہاں پر آپ کو انہی جو کنڈیشن ہے یا جو آپ کی کنڈیشنل انٹینشن ہے اس کے کیس میں پھر آپ انڈیویجولی بھی جو سچویشن ٹو سچویشن ہے اس میں ویری کریں گی چیزیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ جیسے اب آپ ایک آسان الفاظ میں سنتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے. اب دین میں آسانی تو ہے، لیکن لوگ اس آسانی کو کیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پوری 5 وقت کی نمازیں ایک وقت عشاء کے ٹائم میں ہی پڑھنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، کہ کیونکہ دین میں آسانی ہے تو ہم کیونکہ پورا دن بزی ہوتے ہیں کام میں تو ہم پورا دن نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم رات کو اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیں گے. تو یہ بات سمجھیں کہ جو دین میں آسانی ہے اس کے لیے کچھ رولز دے دیے گئے ہیں، کچھ چیزیں سکھا دی گئی ہیں. دین میں آسانی بالکل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اچھا روزے بھی فرض نہیں ہے کیونکہ دین میں آسانی ہے، تو گرمی بہت ہے تو میں تو مزدوری کر رہا ہوں یا کوئی اس قسم کی سچویشن ہے تو میں تو روزے نہیں رکھ سکتا. تو یہ اپنے سیلف میڈ ایکسکیوزز نہ ہو. شریعت کے اندر اسپیسیفکلی نرمی ہے، لیکن نرمی کے ساتھ شرائط بھی بتا دی گئی ہیں. اور یہاں پر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیونکہ ان کو بیماری کا کنفرم تھا کہ ان کو مطلب وہ النس کا، جیسے فار ایگزامپل کوئی لاسٹ اسٹیج کینسر کا پیشنٹ ہے، وہ اگر اس کو بہت آس امید ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ 15 دن یا 10 دن مشکل سے سروائیو کریں گے، اور کسی طرح ہمت کر کے وہ جانا چاہتا ہے، تو اس کیس میں، اور اس کو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ وہیں پر کوئی اس کی النس بڑھ سکتی ہے یا اس کو ہاسپٹلائز ہونا پڑ سکتا ہے، اس کیس میں پھر وہ یہ نیت کر سکتا ہے کیونکہ اس کی لیجٹ ریزن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خود سے آپ نے اپنی زبردستی کی ریزنز نہیں بنانی، یعنی آپ کی کوئی شرعی ریزن ہے تو اس پہ پھر یہ کنڈیشنل انٹینشن، یعنی جو کنڈیشن شرائط کے ساتھ آپ اپنی جو نیت ہے احرام میں انٹر ہونے کی وہ کر سکتے ہیں، تاکہ جب آپ ایگزٹ کریں، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو پھر اس میں کوئی برڈن نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ حدیث ہماری جلد نمبر 1 کی، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکسکیوز می حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پاؤں توڑا جائے یا لنگڑا ہو جائے وہ احرام سے باہر آ گیا، اب اس پر آئندہ سال حج کرنا لازمی اور ضروری ہے. اکرامہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا، تو ان دونوں نے جواب دیا کہ حجاج بن عمر نے ٹھیک اور سچ کہا ہے. اسے 5 نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے.
سو بیسیکلی اس میں ہمیں اب رولنگ یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو حج کے بارے میں، کیونکہ اب جیسے ہم نے پہلے بات جو پہلی والی حدیث تھی اس میں تھا کہ عمرے کے اندر یعنی وہ فزیکلی ٹھیک تھے لیکن ان کو روک دیا گیا تھا. یہاں پر جو رولنگ ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی یعنی کسی کو کوئی آپ سمجھیں کہ فزیکل انجری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا پاؤں توڑ دیا گیا یا لنگڑا ہو جائے، یعنی اس کو کوئی فزیکل پریونشن ہو جائے، اس کیس میں کیا ہوگی رولنگ؟ اس کیس میں رولنگ یہ ہے کہ دیکھیں، اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے حج اور عمرے کی، یعنی جو آپ کا تمتع ہے اس کی نیت کی، ٹھیک ہے، اور وہ آیا اور کسی وجہ سے اس کی فلائٹ کا کچھ مسئلہ ہو گیا یا بس کا کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ عرفہ کو مس کر گیا، جو 9 ذی الحج کا ڈے تھا اس کو مس کر گیا. اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آبویسلی یہ پلر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھی تھی کہ جو حج ہے وہ ایکچولی عرفہ ہی ہے. تو اگر لیٹس اسیوم کہ کسی شخص نے عرفہ کو مس کر دیا، اب احرام کی حالت میں تو وہ ہے، اگر وہ مزدلفہ فجر کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز ہو گئی اور وہ عرفہ 10 ذی الحج کو جمعے فجر کی نماز کے بعد عرفہ پہنچا، تو سمجھے اس نے عرفہ مس کر دیا، ٹھیک ہے. اس کیس میں کیونکہ وہ احرام کی حالت میں ہے اور وہ آلریڈی حج کی نیت کر کے نکلا تھا، لیکن کیونکہ کسی ریزن کی وجہ سے اس کا عرفہ مس ہو گیا، تو وہ احرام ڈائریکٹ ایگزٹ نہیں کرے گا. وہ کیونکہ فزیکلی فٹ ہے تو لہٰذا وہ جا کے عمرہ کرے گا اور صحیح وغیرہ کر کے، اور اسی طرح پھر وہ احرام سے ایگزٹ کرے گا، اپنی ہیڈ شیف کرے گے. لیکن اس کیس میں کیونکہ اس نے آلریڈی حج کی نیت کی ہوئی تھی، سو لہٰذا اگلے سال حج کرنا اس کے اوپر فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلی پہلی سچویشن یہ آ گئی کہ ایک شخص ہے جس نے حج اور عمرے کی نیت کی تھی اور وہ کسی وجہ سے عرفہ کے ڈیٹ پر نہیں پہنچ سکا، اس نے مس کر دیا، کسی بھی ریزن، بس کا مسئلہ ہو گیا، فلائٹ کینسل ہوگی، ایئر اسپیس بند ہوگی، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ریزن ہوگی، ٹھیک ہے، یا گھر میں کوئی ایمرجنسی کچھ اس طرح ہو گیا کہ وہ اس کو آپ سمجھیں کہ پلین میں کوئی ایمرجنسی ہوگی، گھر میں تو نہیں، پلین میں کوئی ایمرجنسی ہوگی، وہ عرفہ نہیں پہنچ سکا، اس کا عرفہ کا ڈے مس ہو گیا. جو عرفہ کے اندر آپ کو پریزنس اپنی ضروری ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ 10 ذی الحج کو فجر کی اذان سے پہلے پہلے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے پہلے تک اگر کوئی شخص عرفہ میں اپنی پریزنس اٹینڈنس آپ سے طرح سے سمجھیں کہ لگا کے پہنچ جاتا ہے مزدلفہ، تو اس کا حج کا پلر اچیو ہو گیا، وہ ویلڈ ہے. اگر کوئی شخص یہ جو 10 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے عرفہ میں اٹینڈنس نہیں لگا سکا، یعنی وہاں اپنی پریزنس نہیں کر سکا تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو اس کا حج اوبیسلی انویلڈ ہوگا کیونکہ حج ہوا ہی نہیں. اس کیس میں وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ فزیکلی ایبل ہے، اس کی طبیعت نہیں خراب بھئی، وہ فزیکلی بالکل ٹھیک ہے، تو اس کیس میں وہ ڈائریکٹ احرام سے ایگزٹ نہیں کرے گا، بلکہ کیونکہ اس نے جو عمرہ ہے وہ کرے گا، اور عمرہ کر کے پھر وہ احرام سے ایگزٹ کر کے اور پھر اگلے سال وہ حج کرنے ضرور آئے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو صحت زندگی دے تو اگلے سال اس نے ضرور آنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص ہے جس کی نیت بھی تھی، یہ احرام بھی کی حالت میں بھی تھا، لیکن اس کی یا تو ٹانگ ٹوٹ گئی یا اس کی ٹانگ توڑ دی گئی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی انجری ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ بیسیکلی کوئی ایسی بیماری والی سچویشن ہی ہوگی کہ جس میں وہ پرسن اوبیسلی فزیکلی فٹ ہی نہیں ہے، وہ عمرہ بھی نہیں کر سکتا. اس کیس میں کیا ہوگا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ وہ احرام سے باہر آ جائے گا، کیونکہ جو پہلی والی سچویشن تھی اس میں تو وہ فزیکلی ٹھیک تھا نا، جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ 9 ذی الحج کو عرفہ میں نہیں پہنچ سکا، تو اس کیس میں وہ فزیکلی ٹھیک تھا، لہٰذا وہ عمرہ کرے گا اور عمرہ کر کے وہ ایگزٹ کرے گا. لیکن یہاں پر کیونکہ وہ فزیکلی ہی ڈسیبل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ عمرہ بھی نہیں کر سکتا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا بیماری ہو گئی ہے، فزیکلی وہ مس فٹ ہو گیا ہے، تو اس کیس میں وہ احرام سے باہر آئے گا، اور ساتھ میں اس کے اوپر اگین دونوں سچویشنز میں اس کے اوپر اگلے سال جو حج ہے وہ کرنا فرض ہوگا، یعنی اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کیس کے اندر یہاں پر کیونکہ وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے تو لہٰذا وہ عمرہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ آبویسلی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا اس کی جو بھی انجری ہے یا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، تو وہ عمرے کی آپشن بھی اس کے پاس اویلیبل نہیں رہی. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ہمارے پاس اس کی جو 3 رولنگس تھیں وہ یہ تھیں. اور پہلی والی حدیث تھی اس کو ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ پہلی والی حدیث میں عمرے پہ جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا حدیبیہ کے مقام پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی احرام ایگزٹ کیا اور شیو کی ہیڈ اور ساتھ میں سیکریفائس اپنی آفر کی. سیکنڈ والی جو حدیث تھی اس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی کوئی لیجٹ ریزن ہے، سیکیورٹی کی، لائف تھریٹننگ النس کی، جس میں اس کو پتہ ہے کہ کہیں پر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کیس میں وہ اپنی شرائط کے اوپر اپنی جو احرام کی نیت ہے وہ کر سکتا ہے، کنڈیشنل انٹینشنز وہ میک کر سکتا ہے. اور یہ جو تھرڈ والی حدیث ہے اس کے اندر اگر کسی کو فزیکل انجری ہو جائے اور وہ اپنا حج نہ کر سکے، یعنی ٹانگ ٹوٹ جائے یا جو بھی کوئی اس کا فزیکلی کوئی مسئلہ ہو جائے، تو اس کیس میں وہ عمرہ بھی اوبیسلی نہیں کرے گا اور وہ ادھر احرام سے ایگزٹ آٹومیٹیکلی وہ کر جائے گا، کیونکہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے
تو وہ بیچارہ پھر کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو احرام سے وہ ایگزٹ کرے گا، اور اس کے بعد اس نے اگلے سال آ کے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت زندگی دے تو اس نے اگلے سال حج ضرور کرنا ہے، کیونکہ آلریڈی وہ جب احرام اس نے کیا تھا، نیت جو کی تھی وہ حج کی تھی، تو وہ حج اس کے اوپر آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے برڈن ہے، یا ایک طرح سے ادھار ہے، تو وہ اس نے اگلے سال آ کے کرنا ہی کرنا ہے. سو یہ ایک چھوٹا سا ہمارا سیکشن تھا، اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آج الحمد للہ اللہ کے شکر سے جو ہم نے 2024 نومبر سے یہ والیوم 1 سٹارٹ کیا تھا، اور الحمد للہ اللہ کے شکر سے فیبرری 2026 کے اندر ہم نے یہ کمپلیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو یہ پوری سیکشن 1 پڑھایا ہے، جو جلد نمبر 1 ہے اول. وہ میں نے ایمانداری سے جتنی ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج تھی. پرائمریلی ہم نے اس کے اندر شیخ صالح الفوزان کی جو کمنٹری ہے بلوغ المرام پہ، شرح جو ہے، اس کو فالو کیا ہے، لیکن اس کے اندر میرے اپنے ٹیچرز جو جن سے میں نے پڑھا ہے، ان کی بھی کچھ امینڈمنٹس تھیں. اس کتاب سے ہٹ کے جو اوپینینس تھے وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیے، کیونکہ آبویسلی ہمارے لیے جو میں ہمیشہ آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہمارے لیے جو اصل امام ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر کہیں پر ڈفرینس آف اوپینین ہے اسکالرس کا، تو اس میں بالکل ہم اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، اور اسٹوڈنٹ آف نالج پھر اس کے اندر تحقیق میں جو موسٹ اتھینٹک آپ کو ایویڈنس ہوتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو یہ جلد اول پڑھائی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، رحمت قائم رکھے ہمارے سروں پر، تو ہم انشاءاللہ جو جلد دوم ہے وہ بھی ہمیں تقریباً سال سوا سال ہی لگے گا، وہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. عید کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے، اور امید ہے کہ یہ جو ریکارڈنگز ہیں یہ سب ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، یہ جب تک ہم زندہ ہیں تب بھی، اور جب ہم اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے اور اگر لوگ اس کو سن رہے ہوں گے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا ہے ہمیں اس کو پریکٹس کرنے کی اور آگے لوگوں کو سکھانے کی توفیق دے، اور ان جو اس نالج ہے اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں روشنی، اور ہمارے درجات بلند کرنے، ہمیں قبر کے اندر روشنی اور آخرت کے اندر سکسیس اور فلاح کے لیے اس ساری جو ہم نے پڑھائی کی ہے اس کو ذریعہ بنائے، اس کو قبول کرے. اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ بالکل میری ذات سے اور ہے، کیونکہ اوبیسلی ہم سب کے ساتھ شیطان ہے، کہیں بھول چوک ہوئی ہو تو آئی ریلی اپولوجائز فار دیٹ. اور باقی جو بہترین چیز ہے، جو علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. آئی ہوپ کہ آپ کو کلاس سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اب ہم مہینے کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے ایک دوسرے کو، اور اگلا سیکشن سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.